सूरत अल-बक़रा का रुकू नंबर 8 और पारे का रुकू नंबर 15 देखिए। 72 आयत में अल्लाह ताला ने नेगेटिव प्रोपोगेंडा के बारे में बताया जो यहूद किया करते थे। वो कहते थे कि मुसलमानों को उनके दीन से बरंगेख्ता करने के लिए और दूर करने के लिए दिन के एक हिस्से में दीन इस्लाम पर ईमान ले आएँ और दिन के आखिर के हिस्से में इससे फिर जाएँ। इस तरीके से सादालोह मुसलमानों के दिलों में शकूक व शुबहात पैदा करें, क्योंकि मुसलमान जो यहूदी उलमा थे उनको आम जो लोग थे वो उनके मोतरफ़ थे उनके दीनी खिदमात के। तो जो यहूदी आलम थे वो यूँ किया करते थे कि अल्लाह के नबी की महफ़िल में बेहस बदल कर जाएँ और फिर सारा दिन वहाँ पे टाइम स्पेंड करें और फिर शाम को काफिर हो जाएं। तो अल्लाह ताला ने उनकी इस आदत के बारे में मुसलमानों को गाइड किया। 73 और 74 में जेलसी के बारे में जिक्र किया गया है कि ये स्टेगनेंट लोग थे जो मौत का शिकार थे, अपने दीन के अलावा किसी भी और दिन को सच्चा नहीं समझते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने बताया कि इसके बावजूद फ़ज़ल कुल का कुल अल्लाह के हाथ में है और वो अपने हसद से मुसलमानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। फिर ज़िक्र है कि उनके ख़ाइन और बदअहद शिकन होने का, कि वो मुसलमानों को जिन्हें वो अज़राए तहकीर उम्मी कहा करते थे, उनका माल हड़प करने पर हम पर कोई गुनाह नहीं। यानी वो उनके सोसाइटी में डुअल स्टैंडर्ड्स थे। अमानतदारी और इफ़ाए अहद यहाँ पर बताया गया कि दो बहुत ही आला अखलाकी खसूसियात हैं जिनकी बुनियाद पर इंसान अल्लाह की नज़र में मुअज़्ज़ज़ होता है। उसके बाद रुकू नंबर 8 का जो दूसरा यहाँ पर हमने देखा है किताब की बुरी आदतों के जायज़े में 77 और 78 रुकू में, उनमें अल्लाह ताला ने करप्ट मजहबी पेशवाओं का जिक्र करते हुए फरमाया कि वो अपनी मजहबी ज़िम्मेदारियों को पसे पुष्ट डालकर मज़हब से दुनिया कमाते थे और अपनी ज़िम्मेदारियों अपने जो हलफ उन्होंने उठाए होते थे वहाँ से वो फिर जाते थे। तो अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। अल्लाह उनसे नाराज़ होगा, उनसे बात तक ना करेगा, उनको देखना भी गवारा ना करेगा उनसे, और अल्लाह ताला उनको पाक नहीं करेगा और उनको दर्दनाक अजाब से दो चार करेगा। फिर 78 आयत में मजहबी मवाद की तखरीफ व तब्दीली की जो बुरी आदत थी अहले किताब में, उसका जिक्र है। इसके ज़रिए वो लोगों को गुमराह करते थे और इस अजीम जुर्म के सरजद हो जाने के बाद उनकी मजहबी लोग उसको प्रेजेंटेशन बड़े मजहबी रंग में किया करते थे। तो गैर किताब को किताब का दर्जा देना और उसे किताब जैसी ताज़ीम देना उनकी फ़र्द जुर्म की लिस्ट में एक और गुनाह था। नंबर 16 और सूरत आले इमरान के रुकू नंबर 8 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बरात का जिक्र किया गया। 79 आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, किसी भी बशर के लिए जिसे अल्लाह ने किताब व हिकमत और नबूवत से नवाज दिया हो, ऐसा कोई दावा जायज़ नहीं कि मैं रब हूँ या लोगों को अपनी ही इबादत की दावत दे। इससे जो हमने चीज़ सीखी वो ये है कि शख्सियत परस्ती का इस्लाम में कोई जवाज़ नहीं है। कोई नबी उस बुलंद से बुलंद मर्तबा हस्ती नबी भी हो, उसको भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बल्कि नबी तो लोगों को अल्लाह से जोड़ते हैं, वो ना अपनी इबादत की दावत देते हैं, ना फरिश्तों की, ना नबियों की और ना ही किसी और की, बल्कि वो तो कहते हैं अल्लाह से जुड़ें। तो हज़रत ईसा ने भी यही किया। तो अल्लाह ने हज़रत ईसा की बरात की कि उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि मेरी इबादत की जाए और ना ही उन्होंने ये दावा किया कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ। ये उनसे उनके फॉलोअर्स का जुर्म है, तो ये उन्हीं के खाते में लिखा जाएगा और ना कि ये हज़रत ईसा के खाते में लिखा जाएगा। रहमानिर्रहीम वक़ालत, और कहा तौइफ़तुन, एक जमात ने, मिन अहलिल किताब, अहले किताब से, आमिनु, तुम मान लो जो कुछ नाजिल किया गया है मुसलमानों पर, वजह कहते हैं चेहरे को, दिन के अव्वल हिस्से में, वकफुरु आखिरा हो, और आखिर के हिस्से में मुनकिर हो जाओ, लअल्लहुम, शायद कि वो यरजिऊन, फिर जाएँ। अहले किताब में से एक गिरोह ने कहा, तुम दिन के शुरू में इस चीज़ पर ईमान लाओ जो उन लोगों पर नाजिल की गई है जो ईमान लाए हैं, और इसके आखिर में इसका इनकार कर दो ताकि वो वापस लौट आएँ। मुख्तसर इसमें आप ये देखें कि अहले किताब जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िलों में बैठते थे और आकर आपके दुरूस वगैरह अटेंड करते थे। अब इसमें वो इसलिए नहीं आते थे अल्लाह ताला के नबी की महफ़िल में कि वो हदायत की कोई बात लेने आए हैं। उनकी जो इंटेंशंस थी, नीयत थी, वो बड़े वाज़ेह थी कि वो वहाँ पर मुसलमानों के अंदर की ख़बरें लेने आते थे और ये कि मुसलमानों के इनकी थोड़ी बहुत जासूसी करें और फिर देखें कि यहाँ पर इन मुसलमानों की सफ़ों में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे हम अपना काम ले सकते हैं। और लास्टली ऑब्वियसली वो मुसलमानों के दिल में उनके दीन और ईमान के बारे में शकूक व शुबहात पैदा करने के लिए भी वो वहाँ पर बैठे रहते थे कि बातों से बात ऐसे निकालनी, शुरू में ईमान ले आओ, आखिर में काफिर हो जाओ। तो ये जो उनकी नेगेटिव प्रोपोगेंडा है या उनकी टैक्टिक्स थी,
کہ کیسے لوگوں کو دین اسلام سے خلاف کیا جائے، برانگیختہ کیا جائے، اس کے خلاف ان کو لے کر جایا جائے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو اپنے دین پہ بڑے پرسسٹنٹ ہیں. تو عام بندے تو ہمارے چنگل میں یا چال میں آ سکتے ہیں بڑے بڑے علماء کو چھوڑ کر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ میں جو یہود تھے ان کا ایک سوشل سٹیٹس تھا، لوگ ان کو پسند کرتے تھے، ان کا ایک ریلیجیس ایک مونوپلی تھی وہاں پر، وہ لوگ دوسرے انسانوں کو گائیڈ کرنے والے تھے، ان کے بارے میں سب لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ پرانی کتب سماویہ کے عالم ہیں، یہ ان کو حقیقت کا پتہ ہے. تو اس لیے پھر یہ اپنی لوگوں کے ذہن میں جو ان کا یہ ایک امیج بنا ہوا تھا، یہ اس کو ایکسپلوئٹ کرتے ہوئے لوگوں کو صحیح راستے سے دور کرنے کی ٹیکنیکس کا استعمال کریں. اس کو آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ نیگیٹو پروپوگنڈا کے ذریعے کسی کی رائے خراب کرنا، نیگیٹو پروپوگنڈا کے ذریعے کسی دوسرے انسان کی کو غلط راستے کی طرف لے کر جانا. تو یہ انہوں نے، یہ کیا ہے، یہ ایک نفسیاتی ٹرک ہے، ان کی منافقت کی ایک نفسیاتی ٹرک تھی. وہ لوگوں کو نفسیاتی طریقوں سے اپنے دین سے خلاف کرنے کی کوشش کرتے تھے. اب یہی آیت آج کے دور میں اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ اس چیز پہ خود بھی آئی وٹنس ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہودی لابی ابھی بھی دین اسلام کی نظریاتی سرحدوں پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھی ہے، لوگوں کو غلط قسم کی باتیں بتاتے ہیں، ان کے بارے میں غلط قسم کی اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں نیگیٹو پروپوگنڈا کرتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جو عام بندے ہیں وہ ان کو اس چیز کے بارے میں کوئی نہ سمجھ ہونے کی وجہ سے وہ اس چیز کو کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ٹیکنیک کا ذکر کیا یہاں پر. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کا دوسرا جو بری عادت تھی وہ کیا تھی، وَلَا تُؤْمِنُوا، اور مت مانو تم کسی بھی دین کو کہ وہ سچ ہے، وہ حق ہے، سوائے اس کے اسی کی بات کو سچ مانو جو تابعہ پیروی کرے دینکم، تمہارے دین کی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کا جو سچائی کا سٹینڈرڈ ہے وہ مورالٹی بیسڈ نہیں ہے، وہ نیڈ بیسڈ ہے، کہ جو ہماری بات کو مانے گا، جو ہمارے دین کے مطابق چلے گا، جو ہمارے راستے پر عمل کرے گا وہ ہمارا دوست ہے. تو کیا ہے، ابن الوقت ہمارے پیچھے چلیں. تو جو ان کو بڑا مان رہا ہے، ان کو فالو کر رہا ہے، وہ ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ان کے ٹرمز ہیں، وہ بڑا خوش اخلاق ہے ان کے ساتھ. تو جو مسلمان تھے وہ سچائی کے راستے پر تھے، تو یہ ان سے جیلس تھے. تو جیلسی جو ہے یہاں پر ان کے کھل کے واضح ہو گئی کہ وہ حق کی بنیاد پر نہیں فیصلے کر رہے، وہ نیڈ کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہیں، وہ اپنی خواہش کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہیں. کل آپ فرما دیجئے ان بے شک خدا ہدى اللہ، ہدایت اللہ کی ہدایت ہے. یعنی ہدایت تو اللہ کے پاس ہے نا، کسی انسان کی اختیار میں تو نہیں ہے. آپ اگر یہ جیلسی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو اگنور کر رہے ہیں تو بھی آپ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. جو ہدایت اللہ نے ان کو دی ہے وہ انہی کے پاس رہے گی. نہیں ہوتا. وہ دوسری بات کیا کہتے تھے، اگر دیا گیا ہو کسی ایک کو مثل ما اوتیتم، یہ نہ ماننا کہ جو تمہیں دیا گیا وہ کسی اور کو بھی ملے گا. تو یہ اندر کی جو خبریں ہیں یہ اللہ تعالی ہم تک پہنچا چکے. اور دوسری بات یہ کہ آپس کی جو سازشی ذہن ہے، مسلمانوں کے خلاف نفرتیں ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہیں، مسلمانوں کے خلاف چالیں ہیں، مکر ہیں، سب کھل کے سامنے آ گیا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن کہ اگر اللہ چاہے تو بند کمرے میں موجود کی گئی باتیں بھی واضح کر دیتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے کہ یہاں پر ان کی ایک بیڈ ہیبٹس اور اپنی بارے میں جو ایک کمپلیکس تھا ان کا کہ جو مجھے ملا وہ تو کسی کو مل نہیں سکتا، میں تو سب سے اعلیٰ ہوں، مینیا توپ چیز، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. یہ مت ماننا جو تمہیں دیا گیا وہ کسی اور کو بھی ملے گا، اور یہ کہ کسی کو اس جیسا بھی ملے جو تمہیں دیا گیا ہے. او یحاجوکم، اگر تم نے ایسا کیا تو وہ پھر کیا کریں گے، تم سے حجت کریں گے عند ربکم، تمہارے رب کے پاس قیامت کے دن. قیامت والے دن کی بات ہی ہو رہی ہے نا یہاں پہ. تو آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کا قیامت پر یقین ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر بھی یقین ہے، اور اس بات پہ بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر سوال جواب ہوں گے. تو یہاں پر عقیدہ کہاں پہ ان کا گیا کہ اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت ہی نہیں کسی سے پوچھنے کی یا کسی کو بتانے کی. تو مسلمانوں سے اگر آپ چھپا بھی لیں گے تو اللہ سے کیسے چھپائیں گے. تو یہ ہے ان کے عقیدے کی فساد کی وجہ. سمجھ میں آ گئی آپ کو، عقیدے کی خرابی ہے. جب عقیدے درست ہوں گے تو حالات بھی درست ہوں گے، اگر عقیدے درست نہیں ہوں گے تو عمل اور سوچیں دونوں خراب ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرما دیا، فضل سب کا سب کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتی ہی من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ فضل دیتا ہے. اس لیے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ چل کریں،
اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جو مرضی کر لو، تم سے تمہارا مقصود گوہر تمہیں ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ فضل تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اس لیے جب کوئی حسد کسی سے آپ کو دل میں محسوس ہونے لگے تو یہ دعا مانگا کریں، اللہم انی اسألک من فضلک، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اللہ وسعت والا علم رکھنے والا ہے۔ اور وہ یہود کہہ رہے تھے کہ کسی کے بارے میں مت مانو کہ یہ بھی کوئی حق سچ پر ہے، سوائے انہی کے جو تمہارے دین کی پیروی کریں۔ کہہ دیں اصل ہدایت تو اللہ ہی کے پاس ہے، یا مت مانو کہ جو تمہیں دیا گیا ہے اس جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے گا، یا وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ کہہ دے بے شک سب فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اسے جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اللہ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ، اپنی رحمت کے لیے، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی رحمت سے وہ جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ تو خاص ہونا ہر کسی کا خواہش ہوتی ہے نا، ہم خاص ہو جائیں، تو خاص کون بناتا ہے؟ خاص اللہ بناتے ہیں، اور اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص بنا لیتا ہے۔ اللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ کو پاس بہت بڑا فضل ہے، تو اس لیے اللہ سے مانگو، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو خاص کر سکتا ہے۔ تو یہ جو تم جہلسی، یہ چھوٹا پن، ہلکا پن جو اس کو مل گیا، بس اب اللہ کے پاس اور ہے ہی نہیں، اگر یہ چیز اس کو مل گئی ہے تو کیا مجھے نہیں مل سکتی؟ جو ہدایت اس کو مل گئی ہے تو کیا مجھے نہیں مل سکتی؟ ایسے دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں۔ تو جیلس بندے کی سوچ ہی چھوٹی ہوتی ہے نا، اگر وہ اللہ کے وسیع فضل کو جان لیتا ہوتا تو اس کو تو ٹینشن ہی نہیں ہوتی، اس کو بھی رب نے دیا، میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی سمجھانے کی ان کو کوشش کی ہے کہ تم کیوں جیلسی فیل کر رہے ہو؟ اگر تم اپنی اس ضد کو چھوڑ دو گے تو تم بھی خاص لوگوں میں شامل ہو سکتے ہو، محمد رسول اللہ کے پیچھے چل کے، اور اللہ کے پاس تو بہت فضل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی ایک اور بری عادت 75 آیت پہ آ جائیے، اور اہل کتاب میں سے من ایسے بھی ہیں، ان اگر تأمن ہوں آپ امانت رکھیں ان کے پاس، بقنطار ایک ڈھیر مال، یودیہی وہ واپس کر دیں گے آپ کو، ومنہم اور ان میں سے من کوئی ایسے بھی ہیں، ان اگر تأمن ہوں آپ امانت دے دیں اس کو، بدینار ایک دینار، لا یؤدیہی وہ آپ کو نہیں لوٹائیں گے، الا مگر ما دمتا جب تک رہیں آپ علیہ اوپر اس کے قائمن کھڑے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کا ایک گروہ ایسا ہے کہ اگر آپ ان کو وہ امانت میں، اپنے حلف میں، اپنے وعدوں کے پورے کرنے میں ویری گڈ ہے، ٹھیک ہے، قرآن کہہ رہا ہے، آپ ان کو ایک پورا خزانہ بھی دے دینا تو وہ بڑے اچھے طریقے سے سنبھال کے رکھیں گے، آپ کے تقاضے پر آپ کو بغیر چونچ رکھے لوٹا دیں گے، گڈ جاب۔ لیکن انہی اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی اس سپیریارٹی کمپلیکس میں، اور مسلمانوں کو امی جو ہے نا، امی وہ مسلمانوں کو کہا کرتے تھے، اس میں وہ اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ ان کے اندر یہ احساس ہی نہیں کہ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں۔ تو ان کے اندر کی ایک عادت اللہ نے بتائی کہ ان میں سے کوئی ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ویری تھوڑی اماؤنٹ، بہت آرڈنری سی اماؤنٹ، ایک دینار، وہ بھی اگر ان کے پاس امانت رکھوائیں تو وہ بھی ان کا واپس کرنے کو دل نہیں کرتا، بدنیت اور اس قدر کرپٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا ما دمت علیہ قائمہ، ہاں اگر آپ اپنی اس رقم کے پہرے داری کرتے ہیں، بار بار تقاضا کرتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں اس کے بارے میں، تو وہ شاید آپ کو دے دیں، لیکن اگر آپ شرم میں بیٹھے رہیں گے نا کہ دے دے گا، تو وہ پھر انہوں نے پیسے آپ کے مار لینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے ان کے دل میں تھا، قولوا انہوں نے کہا، لیسا نہیں ہے علینا ہم پر، فی میں الامیین ان ان پڑھوں کے معاملے میں، سبیل کوئی گناہ، ہمیں نہیں ان پڑھوں کے معاملے کے پیسے کھا لینے میں، اور کوئی ان سے ان کے منی میٹرز میں ان سے چیزیں چھین لینے میں ہم دیں، کوئی گناہ نہیں اللہ نے دینا، یہ ہے ہی کیا۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ ڈوئل سٹینڈرڈ انسان اس دنیا میں رکھے ہوئے ہیں، ججمنٹ کے، لوگوں کو دینے کے، لوگوں کے جرم کے دو سٹینڈرڈز ہیں نا یہاں پہ ہم نے دیکھے، سوسائٹی میں جرم کے دو سٹینڈرڈز ہو گئے، ایک وہ ہو گیا کہ وہ کچھ لوگ ہیں جو کہ سٹینڈرڈ سیم رکھتے ہیں عدل و انصاف پہ، اور دوسری طرف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اصول اور ہونا چاہیے اور دوسروں کے لیے اصول ہونا چاہیے۔ اور یہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، جس میں آپ نے فرمایا کہ پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ ان میں سے کوئی اگر طاقتور گناہ کرتا تھا تو وہ بچ جاتا تھا، چھوٹا گناہ کرتا تھا پکڑا جاتا تھا۔ تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں نا ثواب اور گناہ کے اور انصاف کے، یہ سوسائٹی اس وقت کی سوسائٹی میں بھی تھے، اور وہ مال کھاتے تھے ان لوگوں کا جن کو اپنے طور پر وہ اپنے سے انفیریئر سمجھتے تھے، اور کہتے تھے ان کے معاملے میں ہم سے تو کوئی سوال جواب نہیں پوچھا جائے گا۔ تو وہ یقولون علی اللہ الکذب،
جانتے بوجھتے وہ اللہ پر جھوٹ افطرا کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے، اور وہ جانتے ہیں نوئنگلی دے آر ڈوئنگ دس از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ جب آپ نوئنگلی گناہ کرتے ہیں اور آپ اس پہ ریگریٹ فیل نہیں کرتے، آپ اس پہ کوئی کسی قسم کا کوئی آپ کو پچھتاوا نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کو پھر برائی کے ساتھ ڈٹائی تو بالکل بھی پسند نہیں. آگے چلیں تو آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ نے پھر انڈورس کیا ہے، اپنی اسٹیٹمنٹ قرآن پاک میں دی ہے، ایسی بات نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں، دس از رانگ. بلا کیوں نہیں، من اوفا، جس نے وفا کیا اپنے عہد اپنے وعدے کو اور پرہیزگاری کی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، محبوب رکھتا ہے، المتقین، متقیوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایفائے عہد کرنے والے تھے، الصادق الامین تھے، اور جو بندہ اپنا سچا اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا وہ دوزخ میں جائے گا. آپ کو پتہ ہے اس چیز کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط پر ایک سائڈ پہ امانت اور ایک سائڈ پر رحم رشتوں کا جو ہم احترام نہیں کرتے وہ کھڑے ہوں گے. یہ گناہ بہت بڑے گناہ ہیں. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو منافق کی 3 علامتیں اللہ کے نبی نے ہمیں بتائیں کہ جو بات کرے جھوٹ بولے، امانت کے ساتھ خیانت کرے، وعدے کو نہ پورا کرے. تو قرآن بھی ہمیں بار بار یہ کہتا ہے، جب آیت البر آپ دوسرے پارے میں پڑھ کے آئے ہیں جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، یہ جو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں کی ادائیگی کرنے والے ہیں. اور امانت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی چیزوں کو امانت بتایا. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب امانتیں ضائع کر دی جائیں تو قیامت کا انتظار کرو. پوچھا گیا کہ امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ تو فرمایا کہ جب عہدے نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں گے، اور جب آن میرٹ سلیکشنز نہیں ہوں گے نا، اس کو ہم دوسرے لفظوں میں یوں کہیں گے. تو دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت. یہ سب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ وعدہ پورا کرے گا، وہ اپنی امانت کا خیال رکھے گا. خیانت اللہ تعالیٰ کو قطع نہیں پسند. کسی کا مال رکھ لینا اور کسی کے مال کو ہڑپ کر جانا، یا ظلم کرنا، یا زیادتی کرنی، یا اس کی جائز حق اس کو نہ دینا، یا پھر اپنا وعدہ توڑ دینا، یہ بہت ہی بری کبیح اخلاقی برائیاں ہیں. آگے آیت نمبر 77 پہ آ جائیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک الذین، جو لوگ یشترون حاصل کرتے رہتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کے عہد یا اللہ کے اقرار، و ایمانہم، اور اپنی قسموں کے بدلے میں، ثمناً قلیلاً، تھوڑی قیمت. یعنی ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ریلیجیس کرپشن، سوسائٹی میں جو پریویل تھی اس وقت، اور ان لوگوں کی بری عادتیں. ریلیجیس کرپشن کو آپ دیکھیں تو ریلیجیس کرپشن کیا ہے کہ جو ایک حلف یا ان سے ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ دین کے آپ داعی ہیں تو قرآن اپنی کتاب کو امپلیمنٹ کریں، اس پہ عمل کریں، اس کے مطابق فیصلے کریں. لیکن یہ لوگ اس کو ہی بیچتے تھے، اپنی کتاب کے علم کو بیچتے تھے، اور اس کی انجسٹ قیمت وصول کرتے تھے جو کہ ان کو لینی بنتی نہیں تھی. اپنے حلف کے خلاف جاتے تھے، اور حلف اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور اپنی اللہ کی کتاب کو بیچ ڈالتے تھے. تو یعنی یہاں پر پتہ یہ چلا کہ علماء نے اس دور کے جو یہود کے تھے، انہوں نے دین کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ نہیں سمجھا ہوا تھا، انہوں نے دین کو ایک کمائی کا ذریعہ یا پروفیشنل سمجھا ہوا تھا. جبکہ دین ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو جینا سکھاتی ہے، اور دین ایک ایسی چیز ہے جس کو اس کے خالق سے ملاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں نے اس عہد کو توڑا، اللہ کے نبی کی شریعتوں پر عمل کرنے کا عہد، محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے کا عہد، سارے عہد توڑ ڈالے، اور اپنی حلف، اپنی قسمیں تھوڑی قیمت کے عوض بیچ دیں. تو کیا ہو رہا ہے آج بھی؟ ہمارے ججز کو دیکھ لیجئے، ڈاکٹرز کو دیکھ لیجئے، ہمارے وکلاء کو دیکھ لیجئے، کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے حلف ہی تو بیچ رہے ہیں. ایک جج کو یہ حلف وہ اٹھاتا ہے کہ وہ سچ اور انصاف اور حق پر مبنی فیصلے کرے گا، لیکن وہ نہیں کرتا. ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ولا یکلم، اب دیکھیں سزائیں کیا ہیں. اپنے حلف توڑنا، ان وعدوں کو توڑنا، اس ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنا، اپنے عہدے کی پاسداری نہ رکھنا، اس کے مقام کے مطابق کام نہ کرنا، خاص طور پہ مذہبی رہنماؤں کے لیے یہ بہت بڑا کرائم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اولئک، یہی لوگ ہیں، لا خلاق، نہیں ہے حصہ کوئی بھی، لہم، ان کے لیے، فی الآخرہ، آخرت میں. جو کما لیا کھا لیا دنیا میں، دنیا کا ختم، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ولا یکلمہم، اور نہ ان سے کلام کرے گا
اللہ ولا اور نہ ینظرو نظر شفقت کرے گا طرف ان کی، یعنی کہ ناراضگی کی انتہا چیک کریں قیامت کے دن، اور ان کو کوئی بلندی پاکیزگی رفت نہیں عطا ہوگی. آپ کو پتہ ہے نا جنت انسانوں کی ایگزسٹنس کا سب سے بہترین ورژن ہے. جو کوئی انسان حسین ہو سکتا ہے اخلاق کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اب دیکھیے کوئی انسان کتنا حسین ہو سکتا ہے، اس حسن کو آپ اپنی پیک پہ اگر امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کا اندر دل میں کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی نفرت، کوئی ریگریٹس، کوئی بیڈ فیلنگس، کوئی ماضی کے پچھتاوے کچھ نہ ہو، سینس آف اچیومنٹ، سینس آف ریلیکسیشن، پھر اپنے محبوب سے آپ کے ٹرمز اچھے ہیں اس کی خوشی، آپ نے کچھ اچھا کام کیا اس کی خوشی، پھر آپ کا جسمانی حسن، پھر آپ کا رہائش گاہ کا حسن، ایوری تھنگ اگر آپ کو پرفیکٹ چاہیے تو وہ جنت میں ملے گی. تو یہ تزکیہ ہے انسانوں کا قیامت کے دن. تزکیہ زکوٰۃ سے نکلتا ہے، بڑھنا، ان کی امپروومنٹ ہوگی، ان کی ایگزسٹنس کی اس حد تک پیاری خوبصورت امپروومنٹ ہوگی. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی رہنے دینا ہے جیسے کہ وہ تھے، لالچ میں، ہرس میں، حسد میں، بغض میں، دوسرے انسانوں سے نفرت میں. جو نیگیٹو ایموشن وہ لے کر دنیا سے گئے، وہ انہی نیگیٹو ایموشنز کے ساتھ انہی گند میں لتھڑے ہوئے قیامت کے دن بھی پڑے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کو اپنی اس حسین ترین تخلیق کو اتنا گندا اس نے اپنے آپ کو کر لیا. ناؤ دے آر ویسٹڈ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت ہی گندے ہو گئے ہیں، نہ ان کی طرف دیکھو. جیسے نا گھر میں گند آپ کا کہیں پہ اکٹھا ہو جائے، بہت زیادہ کوئی چیز گندی ہو جائے جو کسی صورت کسی واشنگ پاؤڈر سے کسی چیز سے صاف نہ ہو سکتی ہو، یا اس چیز نے خود کو اتنا خراب کر لیا ہو، تو اب کہتے ہیں پھینکو بھائی اس کو، اس نے اب کیا صحیح ہونا ہے، دفع کرو اس کو. تو یہ تھا ان کی ایگزسٹنس کہ یہ ناپسندیدگی ہے اللہ تعالیٰ کی ایسے شخص کے بارے میں جو اپنا حلف، اپنی کتاب کو تخریف کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ایک عذاب علیم ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کبھی بھی شامل نہ فرمائے، آمین. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب دیکھیں کہ کتاب میں تخریف ان اٹ سیلف انسان کی ایک دفعہ تو ہل جاتا ہے. کس کی بات کو جرت ہے میری کہ میں اس کو چینج کر رہا ہوں. جو بات کوئی کہہ رہا ہے نا، جو اسپوکس پرسن ہے، جتنا بڑا اس کا عہدہ ہوتا ہے نا، اتنا اس کی بات میں وزن ہوتا ہے. تو اگر کوئی عام محلے کا جو بندہ ہے کسی سے کوئی بات کرتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اسی علاقے کا ڈی سی یا بات کرتا ہے، اس کی ویلیو میں، اس کی بات میں وزن ہے، اس کی اتھارٹی کی وجہ سے. اور اللہ کی بات کو وہ ڈسکارڈ کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس حکم نامے کے اندر تخریف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اتنی جرت، اور اس جرت کو آگے بڑھا کر وَإِنَّ اور بے شک منہم ان میں سے لا فریقن ضرور ایک گروہ ایسا بھی ہے، یلوون جو موڑتا ہے اپنی زبان کو، بالکتابی کتاب میں سے، کتاب میں نئی باتیں ایڈ کر کے پھر اس کو ایسے خوش الحانی سے اور مڑوڑ کے زبان پڑھتے ہیں کہ یہ مرج ہو جائیں، یہ بلینڈ ہو جائیں کتاب میں، اور لوگوں کو لگے ہی نہ کہ یہ اس میں کوئی ایلین عبارت آئی ہے، کوئی نئی عبارت آئی ہے. لِتَحْسَبُوهُ تاکہ تم سمجھ لو، جو لوگ سننے والے ہیں ان کی ایکٹنگ چیک کریں ذرا کس قدر بڑے فنکار ہیں، اور پریزنٹیشن قرآن کی ان کی اپنی کتاب کی پیاری ہے کہ وہ لوگ جج ہی نہیں کر پاتے کہ یہ جو نئی بات ایڈ کی ہے یہ تو اس کتاب کا اوریجنل حصہ ہی نہیں تھی. اس طرح سے دیکھیں انٹلیکچولی کس قدر وہ شارپ مائنڈڈ ہوں گے کہ کتاب کے اندر، اب دیکھیں کہ کوئی بھی نئی عبارت کسی اور میں کوئی بھی بندہ ایڈ کر دے تو وہ بڑی جلدی پکڑی جاتی ہے، لیکن انہوں نے اتنی مہارت سے اس میں عبارات ایڈ کی کہ وہ کتاب کے اندر مرج ہو گئیں، بلینڈ ہو گئیں، لگا ہی نہیں کہ وہ نئی چیز ہے. اور پھر جب اس کی انہوں نے تلاوت کی تو اس کو انہوں نے اس طریقے سے تلاوت کی کہ وہ کتاب کا حصہ سمجھنے والے، تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب سے ہے. وما ہوا من الکتابی، حالانکہ وہ کتاب کا اوریجنل حکم نہیں ہے. ویقولون اور وہ کہتے ہیں ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کے پاس سے ہے. وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہوتا ہے. امیجن دیئر بریوری کہہ لیں، ان کی how foolishly dare they are daring. اس قدر جرت اللہ کی کتاب کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے، اس ہستی کے حکم کو تبدیل کرنے کی کوشش جو اختیارات میں لامتناہی ہے، جس کی ذات لامتناہی ہے، جس کا حکم لامتناہی ہے، جس کا نہ کوئی آغاز ہے نہ اختتام ہے، یہ اس کے حکم نامے کو تبدیل کرنے کی جرت کر رہے ہیں. تو کیسے پھر کیوں نہ ان پہ اتنے عذاب آئے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جانتے بوجھتے ڈٹائی کے ساتھ پورے شعور کے ساتھ یہ جان کر کے جو وہ کر رہے ہیں وہ کرائم ہے، وہ گناہ ہے، وہ پھر کیے چلے جا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کتاب میں تخریف کر رہے ہیں، ایکٹنگ کر رہے ہیں. یہ جھوٹ ہی ہے نا جو یہ اس میں بلینڈ کیا. تو کیا فرماتا ہے قرآن آگے 79 آیت میں؟ قرآن کہتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی شخصیت پرستی ہمارا مذہب الاؤ نہیں کرتا. اب ہم بات کرتے ہیں انسانیت میں جو سب سے ٹاپ رینکنگ انسان ہے ان ٹرمز آف دیئر ہیبٹس، عقیدہ، ان ٹرمز آف دیئر تھنکنگ، ان ٹرمز آف دیئر سروسز ٹو ہیومینٹی، جو سب سے اوپر کے انسان ہیں وہ ہے انبیاء. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جب کتاب اور حکمت کے لیے منتخب کرتا ہے تو ہی ہیز گاٹ دا بگ اسٹیٹس فرام the rest of the lot of humanity، کیونکہ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا پیغامبر بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کے احکامات وہ لوگوں تک پہنچائے گا. تو کسی بشر کو یہ لائق نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو ما کانا نہیں ہے لائق لی بشرن، کسی بشر کسی بھی آدمی کے لیے ان یہ کہ کیا یؤتیہو عطا کر دے اس کو اللہ کتاب والحکمہ حکمت والنبوت اور نبوت. کتاب، حکمت، نبوت، یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہیں. حکمت کتاب کے ساتھ آتی ہے، ظاہر ہے کہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ فیصلے کدھر کرنے ہیں، کہاں رکنا ہے، کہاں جانا ہے. حکمت اسی کو کہتے ہیں، اس کا لفظی مطلب حکم الفرض سے نکلتا ہے، یعنی گھوڑے کو لگام دے دینا. تو آپ اپنی عقل کو لگام دے دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو لگام دے دیتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کیا کرنا ہے. اور نبوت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کی خبریں پہنچاتے ہیں. وہ یہ سب کچھ لینے کے بعد وہ بندہ ایروگنٹ ہو جائے اور کہنے لگے، یقول کہنے لگے للناس لوگوں کے لیے، کون ہو تم، ہو جاؤ عبادن لی میرے بندے، یعنی میری عبادت کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، مجھے آپ جناب کو ہو، مجھے آستانہ عالیہ شریف اور پتہ نہیں کیا کیا نام دو، اور میں اوپر بیٹھوں گا، تم سب لوگ نیچے بیٹھو، میرے ہاتھوں کو چومو، یہ کرو وہ کرو. نو 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 نو، اس نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو. لیکن کنو، تم ہو جاؤ ربانیین، اللہ والے، بما اس لیے کن تم تھے تم تعلمون سکھاتے کتاب کو، وبما کنتم تدرسون اور تم اس کی تدریس کرتے تھے. کتاب کا علم حاصل کرنے والے بندے کو اللہ کی پہچان یا معرفت نہ ہو، اٹس اسٹرینج. کتاب کا علم ہے تمہارے پاس، تو پھر کیوں اللہ کی معرفت تمہیں حاصل نہیں ہوتی؟ تمہیں تو اللہ کا علم ہونا چاہیے تھا. تو جب وہ نبی ہے، وہ اللہ کی تخلیق کا سب سے ٹاپ رینکنگ بندہ ہے، وہ تو نہیں کہہ رہا کہ میری عبادت کرو، وہ تو نہیں کہہ رہا کہ میرے پیچھے پیچھے چلو. اتنے سب لوگوں کو یہی کہا ربانیین بن جاؤ. تو یہ حضرت عیسیٰ کی برات بھی ہے. حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بری کیا اس الزام سے کہ انہوں نے کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا ہوں. انہوں نے کہا کسی نبی نے نہیں یہ بات کی، نہ ہی یہ دعوت دی ہے. یہ جو تم نے خباثت اپنے مذہب میں ڈالی ہے، یہ تمہارے کھاتے میں اس کا گناہ لکھا جائے گا. یہ حضرت عیسیٰ اس سے بری ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں فرمایا سرکو کی آیت نمبر 80 میں، ولا اور نہیں وہ حکم دیتا تم کو کہ تم تتخذو تم ٹھہراؤ الملائکۃ فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، اربابا رب، نہ ہی اس نے یہ کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی نبی یا فرشتے کو، چلو مجھے نہیں تھے کسی اور فرشتے کو رب بنا لو. ان سب نے آپ کو اللہ سے جوڑا ہے، سب نبیوں نے جوڑا ہے. تو یہی حضرت عیسیٰ نے بھی کیا ہے، ان کے کھاتے میں یہ گناہ مت ڈالیے. ایک تو یہ سمجھ میں آئی، اور دوسری اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ریلیجیس بیس پہ یا عقیدے کی بیس پہ یا ڈائی ہارٹ فین کی بیس پہ یا اپنے پولیٹیکل عقیدے کی بیس پہ کوئی شخصیت پرستی الاؤڈ نہیں ہے اسلام میں. نو پرمیشن ایٹ آل. ہر نبی کی دعوت اللہ سے جوڑنا تھی، اور سب نبیوں نے اللہ کے عاجز بندے بن کر زندگی گزاری. سب نبیوں نے کہا کہ عبادت اللہ کی کرو، میں صرف تمہیں اللہ کا پیغامبر ہوں. تو یہی ہمارا بھی سوچنے کا انداز ہونا چاہیے. کوئی یہ شخصیت پرستی کسی بھی صورت میں دین اسلام نے اس کو الاؤ نہیں کیا ہے. تو یہاں پہ آ کر ہمارا یہ رکوع مکمل ہوا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو پڑھ کر سمجھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.